आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम टाइम्स के हफ्तावार प्रोग्राम तज्ज़िया अंजुम रज़ा के साथ में खुश आमदीद हमारे हाज़रीन नाज़रीन सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, इस वक्त सूडान एक खौफनाक खाना जंगी से गुज़र रहा है। गुज़िश्ता दिनों वहाँ हज़ारों अफराद मारे गए, कई लाख अफराद बेघर हो गए और कई इलाकों में तो कहत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और ख़ुसूसन हालिया दिनों में सूडान के शहरियों के ख़िलाफ़ बहीमाना कार्रवाइयों की वीडियोज़ आम हुई हैं, जिनमें लोगों को ज़िंदा जलाया और दफनाया जा रहा है। हाज़रीन मोहतरम, ये खाना जंगी वहाँ बज़ाहिर दो धड़ों के दरमियान हो रही है। इस सारी सूरत हाल को कि सूडान में क्या हो रहा है और इस खाना जंगी के पीछे कौन सी साजिशें कार फरमा हैं, जानने के लिए हमने गुफ्तगू की है MWM के मरकज़ी रहनुमा और अदारा सेंटर ऑफ पाकिस्तान एंड गल्फ़ स्टडीज़ के डायरेक्टर मोहतरम नासिर अब्बास शिराजी साहब से। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नासिर शिराजी साहब। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अंजुम भाई, आप ठीक हैं? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम दिया। नासिर भाई, मैंने तारुफ में बताया कि सूडान एक ऐसा मुसलमान अफ्रीकी मुल्क जो सोने के ज़खायर से माला माल है और आजकल आलमी साजिशों का गढ़ बना हुआ है। तो मेरा पहला सवाल ही यही कि जो ज़राए अबलाग से इतलाआत हमें मिल रही हैं और यकीनन ज़्यादातर मगरबी ज़राए इतलाआत है इस्तेमारी, सूडान में नस्ल कुशी हो रही है और UAE के सपोर्टेड ग्रुप ने जुल्म का पहाड़ ढाया है। क्या हो रहा है? क्या इसराइल का चेहरा धोया जा रहा है जो उसने गुज़िश्ता 2 साल, बल्कि अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 75 बरस से गजा में और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की है? दुनिया उसको भूलकर और सूडान की तरफ मतवज्जे हो जाए। क्या हो रहा है ये सब कुछ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अंजुम भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सूडान एक इग्नोर्ड टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस चूँकि अमूमन ज़्यादा अफ्रीका रेलेवेंस नहीं है। मेरा चूँकि मौजू भी मीना रीजन भी रहा है और ओवरऑल अफ्रीका भी पार्ट है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, और ये उसी की डोमेन में एडजेसेंट एरियाज के अंदर जो है वो आता है। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपने सवाल के अंदर मुख्तलिफ जहतें ओपन की हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आलमी इस्तेमार है वो हमेशा से असल इशूज से तवज्जो हटाने के लिए कुछ अल्टरनेटिव इशूज रखता है, और फिर चूंकि मीडिया उनके अपने हाथ में होता है उसके जरिए से उसको हाइप क्रिएट कर देते हैं, और यूं जो सफ़े अव्वल का इशू होता है वो ताहत शुआ में चला जाता है, और जो कम निस्बतन अहमियत का इशू होता है वो डोमिनेट कर जाता है, और वो डिबेट्स शुरू हो जाती हैं जो डिबेट्स बाज़ पर रिक्वायर्ड और नीडेड भी नहीं होती। तो ये एक अमली पैटर्न रहा है, और मीडिया वार में सबसे बड़ा हथियार ही यही है कि असल इशू को जो है वो पसे पुश डाल दिया जाए और गैर जरूरी इश्यूज के ऊपर डिबेट जो है वो जनरेट कर दी जाए। तो नतीजा क्या होता है? इंसानी ज़हन और ओवरऑल माहौल भी उसी हवाले से बनना शुरू हो जाता है। ये इसके माहिर भी है, मीडिया वार के ऊपर सबसे ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उसके माहिर भी हैं, ये दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक बात। दूसरा ये है कि अगर कोई ये समझता है कि आपके इल्म में है कि जो 20वीं सदी थी, 20वीं सदी में तकरीबन 20वीं सदी के अंदर ही तकरीबन ये सिलसिला रिवर्स होना शुरू हुआ, लेकिन मुकम्मल अफ्रीका जो है वो कॉलोनाइज था। 92% ऑफ द होल अफ्रीकन टेरिटरी जो है ना वो कॉलोनाइज थी। कॉलोनाइज्ड क्यों थी? वो इसलिए कॉलोनाइज्ड थी कि आप देखते थे कि यूरोप उस वक्त डेवलपमेंट का हब था, बिलखसूस जो जदीद डेवलपमेंट थी और बिलखसूस इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो वो तकरीबन यूरोप में। चाइना बहुत लेटर ऑन एंट्री है, और इसी वक्त जो है वो जो कंज्यूमर सोसाइटी थी वो सारी एशिया के अंदर थी। आज भी एशिया के अंदर है, उस वक्त भी एशिया के अंदर थी। तो ये जो एक चेन है ना कि एक तरफ आपको कंज्यूमर चाहिए और एक तरफ आपके पास इंडस्ट्री है, तो जो रॉ मटेरियल वो आपने कहाँ से लेना है? तो अल्लाह ने जिस सरजमीन को रिच पैदा किया वो रबड़ के अंदर, माइन एंड मिनरल के अंदर, और इसी तरीके से दीगर रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें मखसूस जैसे
درختوں کی بات ہے، جڑی بیوٹیوں کی بات ہے، پانی کی بات ہے، یہ بہت سارے ریسورسز جو ہیں وہ افریقہ میں تھے. تو وہ ریسورسز یہاں سے لیتے تھے، ان کو ویلیو ایڈ جو ہے وہ یورپ میں کرتے تھے اور بیچتے ہمیں تھے. تو اس سائیکل میں سب سے زیادہ انہوں نے جس کو تباہی سے دوچار کیا وہ افریقہ ہے. پھر جس کو یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ورلڈ آ گئی اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہم نے دنیا کو ایک نارمیٹو جیب دے دی، جس میں ہم نے یونائٹڈ نیشن بنا دی، جس میں ہم نے انٹرنیشنل ادارے بنا دیے، ہیومن رائٹ کے قوانین بنا دیے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی مختلف چیزیں تحریر ہو رہی تھی، یا وہ چارٹر جو یونائٹڈ نیشن چارٹر آف ہیومن رائٹ ہے وہ لکھا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی ویسٹرن پاور جو ہیں وہ افریقہ کے اندر کولونیل آپ کہہ لیں کہ لیگیسی کو جاری رکھے ہوئے تھیں اور کولونائز کیا ہوا تھا. اس وقت بھی ان کی کالونیز جو ہے ایگزسٹ کرتی تھی، یہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن چونکہ وقت چینج ہو گیا تو انہوں نے اب اس کو نئے نام دینا شروع کر دی اور نئے انداز اور نئی ٹیکنیکس اختیار کرنا شروع کر دی. تو اس کو ہم کہتے ہیں نیو کولونیلزم. یہ ایک یعنی بظاہر اس کو آپ کولونیلزم نہیں کہتے کیونکہ وہاں وائس رائے ایگزسٹ نہیں کرتا، ڈائریکٹ ملٹری کنٹرول ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن یہ گروپوں کے ذریعے سے مختلف گروہوں میں ان کو تقسیم کر کے ایک گروہ کی پشت پہ ایک کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے گروہ کی پشت پہ ایک کھڑا ہو جاتا ہے، یوں مل کر اس پورے خطے کو ریوج کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں اور ریسورسز جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ مغربی قوتوں کا طریقہ کار جو امپیریلسٹ پاور بالخصوص رہی ہیں، جن میں یو کے ہے، فرانس ہے اور امریکہ ہے، ان سب کا جو ہے وہ ایک یورپ، زیادہ تر یورپ تھا، لیکن آج کا امپیریل پاور چونکہ امریکہ ہے تو یہ سارے اس کے اندر جو ہے وہ بڑے ڈیپلی انوالو ہیں. تو اب یورپ، اب افریقہ کے اندر جو سوڈان ہے، سوڈان بہت امپورٹنٹ ہے بعض جہتوں سے. سوڈان امپورٹنٹ ہے آئل کے اعتبار سے، سوڈان امپورٹنٹ ہے گولڈ مائنز کے اعتبار سے. لیکن ابھی ایک اور امپورٹنس جو وہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور یہ دنیا کی جو اس وقت کمپٹیشن چل رہا ہے نا، جیسے ایک وقت میں آئل کا کمپٹیشن ہوگا، اس سے پہلے ایک افریقہ کو کولونائز کرنے کا کمپٹیشن تھا ربڑ انڈسٹری کے لیے بالخصوص اور بعض دیگر چیزوں کے لیے. آج ریئر ارتھ کی کمپٹیشن ہے، اور ریئر ارتھ ایسی چیز ہے، یہ 17 دھاتیں ہیں. یہ 17 دھاتیں جو ہے ان کے اوپر 92% تقریباً جو ڈومیننس حاصل ہے، کنٹرول پوری دنیا کے اندر، وہ چائنا کو حاصل ہے. اور چائنا اور امریکہ کی اس رائیولری کے اندر جو ہے وہ شدید مشکل کا شکار ہے. امریکہ، چونکہ امریکہ نے جیسے ہی ان کے اوپر ٹیرف لگایا تو انہوں نے ریئر ارتھ کی ایکسپورٹ بند کر دی. میں سادہ الفاظ میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹری، اگر امریکہ کا لاک اینڈ مارٹن، بوئنگ، فرینچ، یہ سارے کے سارے یہ کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتے، کوئی ایک جہاز بھی نہیں بنا سکتے، دنیا کے اندر کوئی ایک ماڈرن وہیکل نہیں بن سکتی، دنیا میں کوئی الٹرنیٹو انرجی نہیں چل سکتی، دنیا کا کوئی سیٹلائٹ نہیں چل سکتا، دنیا کا کوئی موبائل فون نہیں چل سکتا، دنیا کا کوئی کمپیوٹر ورکنگ نہیں کر سکتا. آج جو جنگ ہے وہ ہے ریئر ارتھ کی. ریئر ارتھ میں چائنا کی پابندیوں کے بعد امریکہ کی جتنی انڈسٹری ہے، جو جس کو آپ ماڈرن انڈسٹری یا جدید ٹیکنالوجی بیسڈ انڈسٹری ہے، خواہ وہ ہوائی صنعت کی ہے جس میں ہر طرح کے ان کے دفاعی ہتھیار شامل ہیں، خواہ وہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، خواہ وہ اٹیکنگ ہیلی کاپٹرز ہیں، خواہ وہ جو ہے ان کے فائٹر جیٹس ہیں، F-35 ہے، اسی طرح ان کے بمبرز ہیں، B-52 ہے، اسی طرح ان کے سیٹلائٹ پروگرام ہے، اسی طرح ان کا جو جیسے وہ اسپیس شٹل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں. اور پھر نچلی سطح پہ آ جائیں تو موبائل سروسز ہیں، الیکٹرانکس جدید جتنی ہیں جس میں چپ، مائکرو چپ یوز ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں ریئر ارتھ کے اوپر. اور ریئر ارتھ میں جو امریکہ کے پاس آلٹرنیٹو اویلیبل ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ریئر ارتھ میں دنیا میں اس وقت 5 بڑے آلٹرنیٹو اویلیبل تھے. تو ایک جو چھٹا آلٹرنیٹو جس کے اوپر وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں وہ بہرحال یہ سوڈان ہے. جن 5 پہلے والے ہیں وہ چونکہ ابھی ہماری اس میں نہیں ہے، اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ میں نہیں کرتے، لیکن اس میں جو ہے وہ کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، اور آپ کے لیے شاید انٹرسٹنگ ہوگا یوکرین ہے. لیکن 2 بہت اہم ممالک اس میں آ گئے، اس میں افغانستان اور پاکستان شامل ہیں جن میں ریئر ارتھ موجود ہے. ریئر ارتھ کی مشکل یہ ہے کہ اس کی پریزنس تو میٹر کرتی ہے، لیکن پریزنس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کو ایکسپلور کیسے کرنا ہے اور پھر اس کو پروسیس کر کے ریئر ارتھ نکالنی کیسے ہے. تو یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ اگر امریکہ ابھی بھی شروع کریں تو انہیں کم از کم 15 سے 20 سال چاہیے اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے، اگر آج وہ کام شروع کر دیں تو اٹس ناٹ سو سمپل. تو فی الحال جن علاقوں کے اندر نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں اور جس ذریعے سے وہ ملٹیپل اہداف حاصل کر سکتے ہیں، آج بھی وہ
सोने की चिड़िया तो वो अफ्रीका है। और अनफॉर्चुनेटली अफ्रीका को चूंकि इन्होंने सूडान को बिलखसूस एक गरीब रखा है, सूडान के अंदर हमेशा से इंसर्जेंट ग्रुप रहे हैं, सूडान के अंदर इन्हीं ग्रुपिंग के ऊपर किसी के पूछे, अब बाजार जिसके ऊपर हम कह रहे हैं ना यूएई है, मुझे आप बताएं क्या यूएई का साइज है कि वो खुद कोई इस तरह की हरकत करे? उसके पास पॉपुलेशन है? वो तो अपने ही मुल्क के अंदर टोटल पॉपुलेशन का 5वां हिस्सा यूएई की नेटिव पॉपुलेशन है, 4 हिस्से जो है वो तो फॉरेनर्स हैं। तो ये क्यों वो करते हैं? दुरुस्त है कि उनके पास पैसा है, दुरुस्त है कि वो दुनिया के अंदर अपना एक लेवरेज प्रकार, लेकिन लेवरेज बरकरार रखने के लिए और कई पैटर्न नहीं है। उसके लिए आप टूरिज्म में आप रह सकते हैं, उसके लिए आप डिप्लोमेसी के अंदर रह सकते हैं। इंसर्जेंट ग्रुप क्यों बनाते हैं? उसके लिए प्रॉक्सीज क्यों डेवलप करते हैं? उसके लिए दहशतगर्द ग्रोहों को क्यों फंडिंग करते हैं? उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि एक तो जो यूएई है वो एक फ्रंट मैन बन गया है गल्फ के अंदर और रीजनल इस डायनामिक्स के एतबार से जो इजराइल के मफादात को एक्सटेंड करता है, आगे बढ़ाता है। लिहाजा आप देखते हैं, और खुद आपके लिए भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी, आप इंटरनेशनल अमूर के ऊपर निगाह रखते हैं कि आप ये देखें कि इतना बड़ा डेवलपमेंट हुई कि आपके नेबर के ऊपर अटैक कर दिया, इमीडिएट नेबर के ऊपर अटैक कर दिया इजराइल ने। तो कम अज कम सिंपैथी में ही इतना छोटा एक्ट तो बनता था। फलस्तीन के साथ आप नहीं खड़े हुए ना सही, इराक के साथ नहीं खड़े हुए ना सही, आप यमन के साथ नहीं खड़े हुए ना सही, आपके 10 तरह के प्रॉब्लम है, ईरान के साथ नहीं खड़े हुए ना सही, ट्यूनिस पे इसराइल ने अटैक किया, लेकिन कम अज कम जब कतर के ऊपर अटैक किया है तो कम अज कम वहां तो आप रिस्पॉन्ड करते, और कुछ नहीं कर सकते तो आप कम अज कम विड्रॉ तो कर देते। आप ये तो कह देते कि हम जो है वो अपनी आपको जो है इक्तिसादी तल्कात और आपके सफारती तल्कात खत्म कर रहे हैं, नहीं किए और एक्सटेंड किया। क्यों? इसलिए कि ये एक इंटेग्रल अलायंस है और इस अलायंस के अंदर जो है वो दोनों के मफादात जुड़े हुए हैं। और ये बुनियादी मुश्किल है कि जब यूएई परफॉर्म कर रहा हो कहीं पे तो उसको इन आइसोलेशन आप नहीं रीड कर सकते। आपने रीड करना है उसके पीछे इसराइल को, आपने रीड करना है उसके पीछे अमेरिका को। तो ये उन सब के मल्टीपल अहदाफ हैं। अगरचे जो यूएई खुद बेनिफिशियरी है वो किस चीज में, वो बेनिफिट ले रहा है सोने में। यूएई आपको पता है कि इस वक्त एक दुनिया में दौड़ ये शुरू हुई है क्योंकि डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो गई है। डी डॉलराइजेशन जैसे ब्रिक्स ने जो तकरीबन 54% ऑफ द टोटल ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन के अंदर जा रहा है। इसी तरह शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो भी ऑल्टरनेटिव करेंसीज के ऊपर और रीजनल ट्रेड जिसमें जो है वो वाटर ट्रेड का कॉन्सेप्ट शामिल है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो जब डॉलर पे डिपेंडेंस कम होती है तो दुनिया किस तरफ जाती है? सोने की तरफ। वो सोने को जो है वो महफूज करते हैं, क्योंकि सोना हमेशा से एक परमानेंट, और अमेरिका में भी पहले कानून यही था कि वो सोने के मुकाबले में जितने उनके सोने के रिजर्वायर्स थे उसी के मुकाबले में जो है वो डॉलर जो है वो बनाते थे। अब वो उन्होंने डीलिंक कर दिया और अब जो है वो उन्होंने डॉलर्स जो है वो खुद से अलग से छापना शुरू कर दिए, लेकिन पहले उनकी ये डॉलर जो प्रिंटिंग है वो भी सोने के साथ अटैच थी। तो सोना इज द की। तो अब सोना जाहिर है उसकी काने हैं इन ग्रुपों के ऊपर, वो फंडिंग इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है कि उसके नतीजे में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म लेता है या नहीं, उसके नतीजे में इनोसेंट लोग जो है वो मैसेकर होते हैं या नहीं, इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक हदफ इसका ये है, लेकिन ये हदफ अचीवेबल शायद ना हो। उसकी वजह ये है कि दुरुस्त है कि जिन इलाकों में अभी ये वाकयात हुए हैं उसके नतीजे में हशार की इलाका है तो वहां बहुत ज्यादा मैस किलिंग्स हुई। और जुल्म जहां पे भी होना जो भाई, जुल्म के खिलाफ एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी छोड़ दें शिया सुन्नी, छोड़ दें मुस्लिम गैर मुस्लिम, लेकिन आज साबित हुआ है अमेरिका का इलेक्शन, यूरोप के अंदर होने वाले मुजाहरे, यहाँ ये शख्सियात आइडियल नहीं है लेकिन बुनियादी तौर पे जुल्म है जिसने जालिमों को कटहरे में ला खड़ा किया और पॉलिटिकली उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। ये एक बात है। तो ये जुल्म है ना, ये इंसान की सृष्टि में कि वो उसकी मुखालफत करता है। तो जुल्म सूडान में हो, फलस्तीन में हो, हमें उसके मुकाबले में खड़े होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट एंड पार्सल बन गए हैं और दोनों एतबारात से, वहां खामोशी के जरिए से या इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बाकी रखने के जरिए से, और यहाँ तो डायरेक्ट उन ग्रुपों को जो रैपिड फोर्स है वहां की, वो बेसिकली जैसे हमारे रेंजर्स से पैरामिलिट्री फोर्स थी तो उसको इन्होंने फंडिंग की, फाइनेंस किया और डार्फर जैसे जो स्ट्रेटेजिक इलाके हैं उनको टेक ओवर करने की तरफ उनको लगाया। और बहुत ज्यादा उन्होंने वो मसैकर अगर ना करें, वो चूंकि अवामी है नहीं तो वो वहां पे वो कोई रूल तो डेवलप अपना कर नहीं सकते। तो ये उसमें उसकी ज्योग्राफिकल कंट्रोल, इलाके के अंदर फिजिकल प्रेजेंस, रेयर अर्थ और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना और सोना, ये सारी चीजें मिलकर इतना वैशी बना गई हैं इनको कि वही कॉलोनियल पीरियड आज भी चल रहा है, शक्ल मुख्तलिफ हो गई है,
انداز ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اب بظاہر آگے لڑنے والے لوگ افریقن ہیں لیکن اصل جو ہے وہ پیچھے ڈوریاں ہلانے والے وہ کوئی اور ہیں. وہ آج کی جو امپیریل پاورز ہیں اور اس میں یہ حکمران جو ہے نا وہ ان کے لیے اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں جیسے طول تاریخ میں پپٹ گورنمنٹس استعمال ہوتی رہی ہیں, نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ استعمال ہوتی رہی ہیں. جی ناصر صاحب, آپ نے بڑی عمدگی سے اس کیپٹلسٹ ذہنیت کو آشکار کیا کہ جس کے نزدیک پیسہ, زر اور مال کی اہمیت ہے, انسانی قدریں بالکل نہیں ہے. خصوصیت کے ساتھ اس کالونیزم کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ جو ہم صدیوں سے افریقہ اور تقریباً وہ تمام ممالک کہ جہاں مسلمان یا ایسے انسانی وسائل سے بھرپور علاقے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے اور اپنی جارحیت کا نشانہ بناتا ہے. میں پھر جاننا چاہوں گا, جیسے آپ نے اس کا پورا پس منظر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ موجودہ خانہ جنگی اور انسانیت کش جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں. اچھا, سوڈان میں اور کون کون سی طاقتیں نبرد آزما ہیں, ان کے آبجیکٹو اور اہداف کیا ہیں؟ ایک زمانے میں فرانس نے اس کی کالونی تھا مکمل افریقہ, یہاں ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا تھا, اور آج امریکہ اور اسرائیل کا ہمیں کردار نظر آ رہا ہے جیسے آپ نے اپنے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے بیان کروں. ہمارے یہاں جو بڑے بڑے مفکرین ہیں وہ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ویسٹ ایک لبرل اینٹی ہے اور امریکہ کے لیے یہ کوئی مذہبی بنیادیں نہیں میٹر کرتی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب امریکہ اسرائیل کو انکنڈیشنل سپورٹ کرتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سرزمین کے 5000 سال سے یہ سرزمین ہماری ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ان کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مذہبی ایجنڈے کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ جب یہاں پر ایتھنک کلینزنگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس سرزمین سے فلسطینیوں کو نکالیں, اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ, تو آپ ان کی اس آئیڈیالوجی کی سپورٹ کرتے ہو مذہب کی بنیاد پہ جس میں مسلمانوں کا قتل عام جائز ہے. ابھی آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2006 کی جنگ ہوئی حزب اللہ اور اسرائیل کی, تو اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کے منہ سے, جس کو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ سلپ آف دا ٹنگ ہے, انہوں نے کہا یہ ایک کروسیڈل وار جو ہے نا شروع ہو, تو وہ انہوں نے کہا تو ان کے ذہن میں وہ صلیبی جنگیں ہیں. پھر آپ دیکھتے اور وہ اسی کی بنیاد کے اوپر وہ لفظ نہیں لیتے, انہوں نے اپنا انداز جس کو میں کہہ رہا ہوں نیو کلونیلزم میں آپ اپنے سلوگنز بیان نہیں کرتے, نعرے اچھے لے کے آتے ہیں. آپ نعرہ لے کے آئیں گے ڈیموکریسی کا لیکن آپ ابو غریب جیل بنائیں گے. آپ نعرہ لے کے آئیں گے عوامی آرا کا لیکن آپ بدترین آمروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. آج ایسی ہے. تو اب دوسرا جو اب افریقہ کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ میں نے خود سنی اور اس کی ڈیٹیلز بھی دیکھی ہے. وہ اس نے کہا کہ کرسچینز کا قتل عام ہوا ہے, یعنی اب دیکھیں اس کی ڈائنامکس کیا بنا رہے ہیں, اور ہم اپنی فورسز کو بھیجنے کے لیے بھی تیار ہیں, ملٹری یوز کریں گے اور اسلامک ٹیررسٹ گروپوں کے خلاف. اور یہ اسلامک یعنی اس کا مطلب کیا ہے, بنیادی بات ان کے پیچھے وہی ہے کروسیڈل. پھر دوسری طرف دیکھیں کہ یہ اسلامک ٹیررسٹ گروپ کیا ہیں, یہ وہی گروپ ہیں جو انہوں نے خود بنائے. داعش کس نے بنائی؟ آج تو سارا ڈیٹا ریویل ہو چکا ہے. یہ افغانستان کے اندر طالبانائزیشن کس نے جنریٹ کی؟ ہیلری کلنٹن کی کنفیشنز موجود ہیں. یہ جو جولانی ہے جو وہاں پہ جبہت النصرہ کا ایک لیڈر تھا اور جس کے اوپر آپ نے $10 ملین جو ہے وہ $100 ملین جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر باؤنڈری رکھی تھی, ابھی آج اس کو آپ نے اس کے اوپر تمام سینکشنز ختم کر دی ہیں اور اس کو مین سٹریم کر دی. یہ کون تھا؟ یہ تو آپ ہی تھے. اسی طریقے سے یہ جو الشباب ہے افریقہ کے اندر, صومالیہ کے اندر, یہ گروپ کس نے تشکیل دیا تھا؟ آپ نے تشکیل دیا تھا. تو یہاں پہ بھی جو ایکسٹریمسٹ ملیٹنٹ گروپ ہیں ان کی تشکیل کے اندر انہی کا رول ہے, کیونکہ جب یہ انہیں کوئی نہ کوئی ایسے انتہا پسند گروپ چاہیے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ ایک خطے کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں, گروپوں کو لڑاتے ہیں, سینٹرل گورنمنٹ کو ویک کرتے ہیں, اور جب وہ ویک ہو جاتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی ان کے لیے اپنے اہداف کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہی کام انہوں نے دنیا کے لیبیا میں کیا ہے, تو لیبیا افریقہ کا پارٹ ہے. یہی کام انہوں نے جو ہے وہ ابھی سوڈان کے اندر کی. اب سوڈان میں پہلے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, پھر ملٹری ٹیک اوور ہو گیا, تو ایک اس کی ریگولر ملٹری ہے اور ایک وہاں پہ ایک پیرا ملٹری فورسز تھی جن کو ریپڈ فورس جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ جو ریپڈ فورس ہے بیسیکلی اس کی جو لیڈرشپ ہے یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے یو اے ای کے ساتھ. اور اس میں ابھی آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر جب ڈیبیٹ ہوئی ہے تو سوڈان کے نمائندے نے, البتہ
جب یہ ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد ایک سٹیبلٹی آ گئی تھی وہاں پہ، وہاں کے ڈائنامکس کے حوالے سے بات کروں کیونکہ گروپنگ بہت زیادہ تھی تو سٹیبلٹی آ گئی تھی. اب اس سٹیبل سوڈان تو ان کے مفاد میں نہیں ہے، لہٰذا فوراً اس کو انسٹیبل ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے اقدام کیا گیا اور ایک گروہ کو توڑ کے ڈائریکٹ جو سینٹرل گورنمنٹ اس وقت تھی اس کے خلاف جو ہے وہ ایک لشکر کشی سٹارٹ کر دی. تو اس لشکر کشی میں ابھی آپ کے علم ہے کہ یونائیٹڈ نیشن میں جب اجلاس ہوا ہے تو سوڈان نے نام لیا ہے، سوڈان کے نمائندے نے یو اے کا نام لیا ہے. تو یو اے کے نمائندے نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کو صرف ہیلتھ ٹریٹمنٹ دی ہے اور ان کو جو انسانی حقوق کی فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کی ہے. یعنی انہوں نے کنفیشن کر لیا، یہ یونائیٹڈ نیشن میں ہوا ہے، کنفیشن کر لیا. تو اس نے کہا نہیں، آپ نے ان کو ملٹری سپورٹ دی ہے، یعنی ایک ملک کے اندر ملٹریلی بھرپور انوالومنٹ، اس میں انہوں نے ڈرونز دیے ہیں، ان کو ویپن دیا ہے، ان کو ٹریننگز دی ہیں، ان کو پیسہ دیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے بدلے میں جو وہاں کے ریسورسز ہیں، سونا ہے، اس کو پلنڈر کر رہے ہیں. پلنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ مٹی کے بھاؤ خریدیں اور اس کو اپنے اس کے اندر، تو آپ کو اس کے لیے جتنا خون بہانا پڑے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو یہ جو امیڈیٹ چینج ہوئی ہے وہ تو یہ والی ہوئی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے یو اے ای، باقی گروپس بھی انوالو ہیں. جب یو اے ای گروپ انوالو ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک گروپ پھر کہیں نہ کہیں وہاں ترکی کا بھی ہوگا. اس وقت وہاں 4، یعنی اگر میں مسلم کنٹریز کی بات کروں تو 4 کنٹریز کی انوالومنٹ کمپیریٹیولی جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے. اس میں مصر کا نام آ رہا ہے، یو اے ای کا نام آ رہا ہے، ترکی کا نام آ رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے درمیان ایک آپس میں جو اخوانی ایلیمنٹ ہے تو یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ترکی بھی اور قطر بھی. تو یہ ایک گروپ کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتے ہیں، اور جو یہ دونوں گروپ ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انسرجنٹس کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. ایران نے بڑا اس پہ بھرپور اچھا موقف اختیار کیا ہے، اس نے اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے نا وہ بڑی ایفرٹ کی ہے وہاں پر، لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ تالی ایک ہاتھ سے تو بجتی نہیں ہے. الٹیمیٹلی جب اسپائلرز درمیان میں آ جائے تو پھر سچویشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو وہ بہرحال اس وقت جو ہے نا وہ اسٹیبلائز کرنے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کو وہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، بالخصوص جو مورل سپورٹ ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اچھا، سوڈان کا جغرافیہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ یہ سینٹر ہے اور یہ تقریباً ریجن کے تمام ایریاز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور سوڈان جو ہے اس میں سے نائل کا وہ پیسج بھی ہے، تو یہ پانی کے حوالے سے بھی یہ ریسورسز یہی مصر تک جاتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک میس کریٹ ہو گیا ہے، اور اس میں پیچھے جو پاورز ہیں اس میں سب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل ہیں، اور امریکہ اسرائیل تھرو دس چینل جو ہے وہ انوالو ہیں، اور کچھ باقی ویسٹرن پاورز ہیں جن کے وہاں پر مفادات آلریڈی سوڈان کے اندر ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ جو سب سے بڑی ریفائنری ہے سوڈان کی، جس کے پاس سب سے زیادہ تیل ہے، وہ خود لون میں ہے. اور اس کی لون کی وجہ کیا ہے؟ اس کی لون کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تیل ہے وہ تیل ایک لحاظ سے اس کے اپنے جو اخراجات ہیں اس کے بعد آپ نے تیل کی کوئی قیمت لگانی ہے نا، تو چونکہ گرو آتے ہیں اور تیل کو پلنڈر کر کے لے کے جاتے ہیں، لہذا وہ تیل ہے. لیکن اب وہاں کون ہے جو سٹل ان کے ساتھ ایگریمنٹ جاری رکھے ہوئے ہیں؟ شیل، یعنی یورپین. اور یورپین میں سے بالخصوص وہاں پر جو انوالومنٹ ہے وہ برٹنز کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. برٹنز اس وقت پورے انفراسٹرکچر کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، اس میں ان کے تیل کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے بزنسز ہیں اس میں بھی موجود ہیں، مائن اینڈ منرل کے اعتبار سے بھی ان کی وہ موجود ہیں، اور وہ سیف گارڈ ہے. اور وہ سیف گارڈ کیسے ہیں؟ انہی گروپوں کے ساتھ ان کو فنڈ کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں تاکہ ان کی وہاں پر پریزنس رہ جائے، اور ان سے چیزیں بائی کر رہے ہیں تاکہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے نا اس کے پاس یہ ریسورسز نہیں جائے. اور الٹیمیٹلی جو ہے اگر جب سینٹرل گورنمنٹ کے پاس جائے گا تو وہ تو پھر ایک نیشنل پروگرام کے تحت آ جائیں گے نا وہ سارے ریسورسز. تو نہیں، یہ انہوں نے اسی طرح کے جو ہے وہ انسرجنسی کے ذریعے سے اس کو پلنڈر کرنا ہے. تو اس میں یورپ اور امریکہ بھی انوالو ہے، اور ان کو چونکہ یہاں پہ ظاہر ایک بڑی تعداد مسلمان آبادی کی ہے تو اس کو مینج کرنے کے لیے انہوں نے ان گروپوں کو انوالو کیا، اور ان گروپوں کے پیچھے جو ہے وہ یہ مسلم کنٹریز ہیں جو آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے رجیم چینج آپریشنز کے اندر نظر آئیں گے. آپ کو یہ عراق کے اندر نظر آئیں گے یہی ممالک، آپ کو سیریا کے اندر یہی ممالک نظر آئیں گے، اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جن کے اندر آپ کو یہی ممالک نظر آئیں گے. تو یہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ بن گئے ہوئے ہیں اس وقت. امریکن جو شفٹ آف گلوبل پاور ہے فرام ویسٹ ٹو ایسٹ، اس میں امریکہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور امریکہ سے طاقت کے اس شفٹ کو سلو کرنے کے لیے تاکہ امریکہ میں یہ رہے، چونکہ ان کی لائف امریکہ کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ ایسٹ کو رائز ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ جب ایسٹ رائز ہوگا تو الٹیمیٹلی امریکن ڈومیننس جو ہے وہ فال کر جائے گی اور اس کی ہیجمونی کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، لہٰذا یہ اپنی ساری
صلاحیتیں جو ہے وہ ان کے لیے سرو کر رہا ہے تاکہ یہ شفٹ آف پاور جو ہے سلو ہو یا نہ ہو سکے ان کے خیال میں، لیکن ظاہر چیزیں ان کی اس میں نہیں ہیں. لہٰذا یہ ایک پوری گلوبل گیم بھی اس کے اندر انوالو ہے، جس میں بعض ایریاز بہت اہم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایریاز اگر گلوبل پاورز کے ہاتھ سے نکل جائیں تو ان کی پھر گلوبل ڈومیننس بھی باقی نہیں رہتی. اچھا ناصر شریف صاحب، آپ نے بہت عمدگی سے استعماری سازشیں اور اس میں امریکہ اور یورپ اور کیپٹل ممالک کا جو سازشیں، لیکن اس میں جو آپ نے اہم نقطہ جس کی طرف متوجہ کیا کہ مسلمان ممالک بھی کہیں نہ کہیں اعلی کار بنتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلمان ممالک اتنے کمزور کیوں ہیں؟ عالم اسلام کی یعنی امت مسلمہ کی مسلم ممالک پہ وہ گرپ یا وہ نہیں نظر آ رہی کہ گزشتہ ایک صدی ہونے کو آئی ہے جب سے یہ ہم اگر دیکھیں نا کہ اس پورے قرۂ ارض پہ امپیریلزم ختم ہو کے نیشن سٹیٹ اور جمہوری حکومتیں، جو کہ بہت اچھا ایک نظام حکومت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود مسلم ممالک میں جنگ، فتنے، یہ سب کچھ برپا کیے جا رہے ہیں. کیا امت اسلامی کو اب بھی بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر تو یہ میسج ہے تو یہ تو بہت اچھا میسج ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے مفادات کو مغرب کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں سوچتے. دو طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں، ایک عوامی، میں اس پہ جا ہی نہیں رہا، آپ کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، اتھارٹیرین ہے، کہیں کنگ شپ ہے، اور کہیں جو ہے وہ انہوں نے کیلیفٹس بنائی ہوئی ہیں، کہیں جو شیخ ڈمز ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن اوورآل دو ڈومینز ہیں، ایک عوامی حکومت ہے اور باقی جو ہے وہ ڈیموکریٹک یا غیر عوامی حکومتیں. اس میں جو ہے وہ آپ ڈکٹیٹرشپ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ اتھارٹیرین گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں عوام کا انفلوئنس نہیں ہوتا. اب یہ جو عوامی حکومتیں ہیں یا ڈیموکریسیز ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ عملی طور پہ وہاں نہیں کھڑی، چونکہ ان حکومتوں کو جہاں جینون ڈیموکریسی ہے انہیں عوامی رائے کے مقابلے میں سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پر ول آف دا پیپل تھرو اسٹیٹ سسٹم ریپرزینٹ ہوتی ہے. لہٰذا جہاں تو یہ صورتحال ہو کہ جینون ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہو تو وہاں جو ہے، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ اس وقت ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیریل ہو چکی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے. تو جہاں جینون ڈیموکریسی ہوگی نا وہاں ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے گی. تو وہ مغرب میں، امریکہ جیسی سوسائٹی میں اور نیو یارک جیسے شہر میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہے کس ایشو کے اوپر؟ فلسطین کے ایشو کے اوپر. مثال ہے یہ ایک، میں وہ آپ کو دے رہا ہوں. تو ڈیموکریسی میں آپ کی فارن پالیسی وہ تو ڈومیسٹک میٹر ہے ان کا. نیو یارک میں کیوں فلسطین کا مسئلہ ڈومینیٹ کر گیا؟ نیو یارک دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ جیو پاپولیشن کا گھر ہے، وہاں پہ یہ میٹر کر گیا. تو یہ گلوبل ورلڈ کے اندر جو گلوبل ولیج ہے نا، یہ چیزیں یہ کو ریلیٹڈ ہے. تو جو ڈیموکریٹک پاورز ہیں وہ ظاہر ہے جب اپنے مفادات کے خلاف کام کرتی تو انہیں عوامی پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ اپنی ساری بدترین خامیوں کے باوجود آپ دیکھیں مغرب کو پریشر ہے، لہٰذا وہ فلوٹیلا کو سپورٹ کر لیں، لہٰذا وہ اب فلسطین کو ریکگنائز کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام کے سامنے کچھ تو ان کے پاس فیس سیونگ ہو. دوسری طرف جو ہمارے اس ریجن کے اندر ہے، یہ ریپرزینٹیٹیو عوام کے نہیں ہیں، انہیں عوام میں نہیں جانا، یہ بنیادی طور پہ اتھارٹیرین گورنمنٹس ہیں. تو ان کو جب عوام پہ نہیں جانا اور عوام سے آپ نے اپنی جو ہے لیجیٹمیسی نہیں لینی، تو کہاں سے لیں گے؟ گلوبل پاور سے. جو گلوبل پاور کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیں گے تو وہ گارنٹی ہے. کیوں کہتا ہے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی جو ہے وہ پریزیڈنشل کمپین کے اندر، او کنگ یو کانٹ سروائیو وداؤٹ اس ایون فار 2 weeks، یہ ورڈنگ ہے. پے اس دا منی، گیٹنگ منی from KSA is easier than getting money for or rent in the suburb of New York. اس کے نواح میں ایک اپارٹمنٹ کے کرایہ لینے سے بھی آسان ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیوں ہے؟ اسے پتا ہے کہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب ہمارے ساتھ ہی لینا دینا ہے اور ہم ہی ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم کس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ ڈیموکریسی کو نہیں، ہم ان اتھارٹیرین گورنمنٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو پروٹیکشن ہے اس کے ریوارڈ کے اندر یہ پھر اپنا سارا کچھ ان کے ساتھ نتھی کر دیتے. دیکھیں نہیں آپ نے کتنی تضحیق ہے قطر کے ساتھ ہوئی کہ قطر کے اوپر حملہ ہوا. العدید ایئر بیس ریسپانسبل ہے ساری سیکیورٹی کا، لیکن اس نے ظاہر کولیبریٹ کیا اسرائیل کے حملے کو. اور اس کے بعد قطر کا پہلا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ہم امریکہ کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ایکسٹینڈ کریں گے.
تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو مارتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پھر ہماری اطاعت کی بات کرو. یہ اس جگہ پر اور اس مقام پر پہنچ گئے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس ایک انفارمیشن آئی, یہ انفارمیشن بالکل ویریفائڈ ہے جیل سے. میں اس کو وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں اتنا بتاتا ہوں آپ کو. جیل یعنی ایک عرب ملک کی جیل, میں نام اب نہیں لیتا ہوں. اس کی جیل سے ایک شخص کو اس وجہ سے اٹھایا گیا تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا, خواب میں اس نے خود کو کنگ دیکھا. خواب میں کنگ دیکھا, اس نے یہ خواب سنایا اپنے کچھ دوستوں کو, اور اس نے کہا جی کہ میں کنگ بنا ہوں اور یہ میرے وزراء بنے اور یہ لوگ جو ہیں وہاں پر موجود تھے. اس خواب کی خبر انٹیلیجنس کو ملتی ہے, چونکہ وہ مختلف جگہوں پہ ایسے شیئر کیا. انٹیلیجنس اس کو اٹھاتی ہے, پھر اس کو انٹروگیٹ کرتی ہے, پوچھتی ہے خواب میں اور کون لوگ تھے. وہ بتاتے ہیں کہ خواب میں یہ 10-15 لوگ تھے. ان سب لوگوں کو بلایا اور 16 سال سزا اس بندے کو جس نے خواب دیکھی تھی اور جو خواب میں آئے تھے اس کی خواب میں, باقیوں کو خواب بھی نہیں ہے, ان کو 3-3 سال کی سزا ہوئی ہے. وہ جیلوں کے اندر ہے. یہ وہ سسٹم ہے جس کو یہ ویسٹ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سسٹم میں عوام کو اس طریقے سے دبا کے, عوام کی ول کو دبا کے یہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے ول آف دا پیپل کو ریفلیکٹ کریں گے؟ یہ وہی لوگوں کو جو ہے انہی کی فارن پالیسی کو, انہی کے مفادات کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے اسلامی ممالک کی کہ یہ اسلامی ممالک کے حکمران جو ہیں وہ اسی طرح, اور یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک ویسٹرن پلان تھا نا, یہ جو سارا مڈل ایسٹ ہے جس میں آپ میجارٹی اسلامی حکمرانوں کو دیکھے گئے, تو یہ نقشے کیسے بنائے گئے تھے؟ یہ یا فرینچ مینڈیٹ کے ذریعے سے بنے یا برٹن مینڈیٹ کے ذریعے سے بنے. جب جو ہے وہ آٹمن امپائر کا وہ خاتمہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے نقشے بعض جگہوں پہ پھٹے رکھ کے بنائے ہیں, ایسے جیسے پیمانہ رکھ کے بناتے ہیں, یہ لائن کھینچتی ادھر آپ ہے اور ادھر یہ. اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس کے اندر تسلیم کر لی, یہ کبھی بھی ایک پاور جو ہے وہ نہ بن سکے, ان کی کنفیڈریشن نہیں بدلنے دیتے. اس طریقے سے وہ کیے. تو اس سارے کے پیچھے یہ جو نیو کلونیل سسٹم ہے پوری دنیا میں کہ وہ بظاہر کہتا ہے کہ آپ حاکم ہو, لیکن حکومت آپ کی نہیں ہوگی, انہیں کلونیل پاورز کی ہوگی جو پیچھے بیٹھی ہیں, آپ بظاہر شو کیس کے طور پہ سامنے بیٹھے ہوئے. تو یہ جو سسٹم ہے نیا, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جن کو آپ مسلم حکمران اور مسلم امہ کہتے ہیں, یہ نہیں ہے. مسلم امہ کون ہے؟ غزہ. مسلم امہ کون ہے؟ جنوبی لبنان, حزب اللہ, یمن, جمہوریہ اسلامی ایران. یہ وہ ہیں جنہوں نے تمام بیریئرز فرقے کے, مسلک کے, علاقے کے توڑ کر ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور پورے عالم اسلام کا دفاع کیا ہے. غزہ کا ڈکلائن کس کا ڈکلائن تھا؟ ایجپٹ کا, جارڈن کا, سیریا کا, KSA کا, ان سب کا. لیبنان کا ڈکلائن کس کا ڈکلائن ہے؟ حزب اللہ کا. اس پورے ایریا کے اندر گریٹر اسرائیل بننا تھا. یہ ہے اصل امت اسلامی کہ جنہوں نے اپنے وجود کی قربانی دے کے لاکھوں لوگ شہید کروا کے انہوں نے پورے عالم اسلام کا دفاع کیا ہے. لہٰذا آج ہم وہ نمبر گیم نہیں ہے کہ اتنے مسلم حکمران ہیں, نہیں. یہ اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ حکمرانی سسٹم اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا ہے جو گلوبل آرڈر ہے اس کے اندر. یہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو سوورن اسٹیٹ کہتے ہیں, لیکن ان کے ہاں کوئی سوورینٹی نہیں ہے. یہ بظاہر سوورن, لیکن پریکٹیکلی اگر یہاں گلف کے ہر ملک کے اندر امریکی اڈا موجود ہو, وہ سوورن کہہ سکتا ہے خود کو. اور یہ لینگویج ہو امریکن پریزیڈنٹ کی, تو اس کا مطلب ہے اس خطے میں کوئی سوورن اسٹیٹ ہے نہیں ہے. جب آپ کسی غیر ملکی اڈے کو اپنے ملک کے اندر جگہ دیتے ہیں اور وہ اپنے مفادات کے مطابق اس اڈے کو یوٹیلائز کرتا ہے, تو وہ آپ کی سوورینٹی اسی دن ہی ختم ہو گئی. آپ کی زمین کی, آپ کی فضا کی, آپ کی سمندروں کی, کسی کی سوورینٹی نہیں ہے. تو ماڈرن اس ورلڈ کے اندر سوورینٹی صرف ایک دھوکہ ہے. ریئل سینس کے اندر سوورن اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. یہ مشکل. بہرحال نوشتہ دیوار, آپ کی بات ٹھیک ہے, نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. اور یہ بات بار بار ہماری لیڈرشپ نے بھی عالم اسلام کے اندر بھی یہ باعث بھائی کہ ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے, کیا وہ ان ممالک کے جو ان کے اعلیٰ کار ہیں ان کے دوست ہیں؟ نہیں ہے. وہ جب موقع ملے گا, وہ صدام حسین ان کے لیے کتنا کھڑا ہوا, میں لگایا اس کو ختم کرتے ہوئے, کتنا کھڑا ہوا ان کے لیے معمر قذافی, سیکنڈ میں کلیپس کر کے رکھ دی. تو کوئی ان کی کسی کے ساتھ وابستہ نہیں. یہ ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھ آتی ہمیں. ہم اپنے سامنے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک معاملہ ترکی کا مختلف ہے, اور ترکی کی مشکل یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے وہاں پر,
البتہ اس میں بھی ایک ڈیبیٹ ہے، کیونکہ بعض بات ڈیموکریسیز کے اندر بھی پاپولسٹ گورنمنٹس آ جاتی ہیں. پاپولر نہیں، پاپولسٹ. پاپولسٹ وہ گورنمنٹ ہوتی ہیں جو سلوگنز تو اپنے پاپولر رکھتی ہیں، لیکن ایک اتھارٹیرین ان کے اندر جو ہے وہ پاور آ جاتی ہے، وہ اتھارٹیرین کنٹرول جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہیں، بظاہر ڈیموکریسیز ہوتی ہیں. تو یہ پاپولسٹ گورنمنٹ، لیکن اس کی بائنڈنگ اور مجبوری کیا ہے؟ وہ نیٹو ممبر ہے. نیٹو ممبر باؤنڈ ہے نیٹو کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو وہ نیٹو کے اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لہذا ان کی اپنی ایک مشکل ہے کہ وہ ایک ڈیموکریسی ہے لیکن وہ نیٹو ڈیموکریسی ہے، لہذا وہ نیٹو کے مفادات کو آنے پڑے گی، یہ ایک مشکل ہے. لہذا توقع ہمیں کس سے رکھنی چاہیے؟ ان سے جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں، وہ مسلم عوام ہیں، وہ ایون غیر مسلم عوام بھی ہیں. اور مسلمان امہ کے اندر وہ لوگ جو اسرائیلی یعنی ہیجمنی اور امریکن اس خطے کے اندر جو مفادات ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے دفاع کیا اس پورے خطے کا. نیو مڈل ایسٹ نہیں بن سکا ہے، یہ انہوں نے نیو مڈل ایسٹ بنانے کے دعوے کر دیے. آج کہاں کھڑا ہے اسرائیل؟ نہیں بن سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ واقعتاً پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ کا ایمان اللہ کے اوپر ہو، تو زمینی قوتیں پھر آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں. آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا لیکن اللہ کی مدد ہوتی ہے. مجھے بتایا کہ وہی فلسطین نہیں تھا، کہاں سے شروع کیا تھا انہوں نے؟ غلیل سے نہیں، پتھر سے. غلیل بعد میں بنی ہے. کہاں ہے آج؟ آج انہوں نے 2 سال اسرائیل کی تمام جنگی مشینری کا، جس کے پیچھے تمام امریکہ اور یورپ تھا، یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو امریکن پریزیڈنٹ نے اسرائیل کی کنیسٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہتھیار بھی جو مجھے بھی نہیں پتا تھے وہ بھی مجھ سے ڈیمانڈ کی اور میں نے وہ بھی دیے، ان ابنڈنس دیے. وہ سارے ہتھیار لا کر بھی آپ فیل نہیں ہو گئے. تو افریقہ کے اندر، سوڈان کے اندر بھی اگر صرف لوکل سینس کریٹ ہو جائے کہ ہم اپنے داخلی معاملات خود کر سکتے. لیکن سب سے پہلے یہ ایران کا سٹینڈ رہا ہے فارن پالیسی کا. ایران نے کہا ہے ہر خطے کے اندر داخلی معاملات داخلی سطح پہ حل ہو سکتے ہیں اگر اس خطے کے اندر جو ایلین پاورز ہیں وہ اس خطے سے نکل جائیں. اگر آج امریکہ نکل جائے گلف اور مڈل ایسٹ سے، آپ مجھے بتائیں خطے کے معاملات ریزالو ہوں گے یا ٹھیک یا خراب ہوں گے؟ وہ الٹیمیٹلی پتا چل جائے گا کہ بھائی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹنس کرنی ہے. وہ امریکہ ہے جو آپ کو ایران کو ایک تھریٹ بنا کے پیش کرے گا. اسی طریقے سے اس خطے کے اندر بھی، اگر افریقہ کے اندر بھی اگر ان ویسٹرن پاور کو آپ نکال دیں گے، یہی پاورز ہیں جو لیبیا کے اندر سول وار کے اندر پارٹ ہے، یہی چاہتی ہے کہ افریقہ کے اندر بھی سول وار جو ہو جائے. ان کو سوٹ کرتا ہے ایک ایسا معاشرہ. اب میں اس کو خلاصہ کر رہا ہوں، ایک ایسی جگہ جہاں لکڑیاں بھی لوکل جلیں اور ان کو صرف تھوڑا سا اس کے اوپر فیول ڈالنا پڑے، ریسورسز بھی عالمی اسلام کے چلیں، لوگ بھی عالمی اسلام کے مریں، سرزمین بھی عالم اسلام کی استعمال ہو، اور جو وہاں کے مفادات ہیں جیسے میں نے کہا سونا ہے، تیل ہے، منرلز ہیں، اس سے صرف یہ فائدہ اٹھائیں. تو اس سے زیادہ ان کی سوٹیبل بات کیا ہوگی؟ یہ بالکل ایسا ہے. مرنے والے کون ہیں؟ لوکلز. گروہ بندی کہاں کی ہے؟ مقامی. سرزمین کہاں کی ہو رہی ہے؟ وہاں کی استعمال. ٹھیک ہے. اور جو چیزیں یہاں سے موجود ہیں وہ چیزیں اونے پونے کن کے پاس جا رہی ہیں؟ ویسٹرن پاورز کے پاس اور ان کے ایجنٹوں کے پاس. اور عملی طور پہ یہ سارے جب اپنے پوٹینشل کو اپنے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اصل دشمن پس منظر میں چلا گیا، وہ صرف آپ کو ایکسپلائٹ کرتا رہے گا. تو یہ ایک سچویشن ہے. اس سے نکلنے کے لیے عالم اسلام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے معاملات خود ریزالو کرنے ہیں اور یہ نیچرل ہے. اور اگر یہ فارن قوتوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے آدھے مسئلے تو اسی دن حل ہو جائیں گے. جی اچھا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک جملے میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے گفتگو کے ابتدا میں بتایا کہ 2 سال کی شدید قسم کی نسل کشی جیسے مسئلے کو یعنی اسرائیل کا فیس واش کرنے کے لیے سوڈان میں یہ سارا کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوڈان کے حالات اور واقعات کیا پوری عالم رائے عامہ کو اسی طرح متوجہ کر سکیں گے جیسے غزہ کے مسئلے پہ پوری دنیا، یورپ، مسلم غیر مسلم سب متحرک ہوئے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں غزہ میں 74,000 لوگوں کی قربانیاں جی مقدس ترین کاز انوالو تھا. اور غزہ میں جو کام نہیں وہ کر سکے کہ جہاں ایک سرزمین پہ اتنی بڑی یعنی ایک چھوٹی سی دنیا کی سب سے ڈینس پاپولیشن غزہ کی ہے، اور اتنی چھوٹی سی اسٹرپ کے اندر اتنی بڑی پاپولیشن دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی کسی جگہ، نیو یارک میں نہیں. اور اس سرزمین کے اوپر جو ہے اتنے بڑے جینوسائیڈ کے بعد عورتیں، بچے، بوڑھے وہیں کھڑے.
یہ مقدس کاز بہت بڑا ہے، اور وہ فلسطین جو دنیا کا بالکل ایک آپ کہہ لیں فراموش شدہ ایشو تھا، آج دنیا کا نمبر 1 ایشو ہے۔ میں سمجھتی ہوں غزہ کو فلسطین کے ساتھ غزہ اور فلسطین کو جو ہے سوڈان کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کی ایک ایفرٹ ضرور ہے، ٹھیک ہے، نہ یہاں اس طرح کے مقدس جو ہے وہ اہداف انوالو ہیں، اور نہ ہی یہاں پر اس طرح کی مقدس ایفرٹس انوالو ہیں، وہ پاکیزگی انوالو ہے جو غزہ اور فلسطین کے اندر ہے، اور وہ شہیدوں کا لہو ہے جو پوری دنیا کو اس نے کھڑا کیا ہے۔ یعنی یہ جو کھڑا ہوا ہے وینزویلا سے لے کے یورپ تک اور امریکہ سے لے کے ایشیا تک، یہ جو پوری دنیا کے اندر، یعنی کوریا میں مظاہرے ہو جو بالکل irrelevant رہتا ہے، یہ جو سارا جاپان کے اندر مظاہرے ہو جس کا دنیا کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ کیا یہ دراصل ان مقدس شہداء کے اس لہو اور ان کی اس مظلومی کا جو ایک باہدف طریقے سے دی گئی، یہ بڑی باہدف قربانی ہے، یہ کربلائی قربانی ہے۔ کربلا کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ ایک ہدف کے تحت تھا، ایک پوری ڈائریکشن میں تھا۔ تو یہاں کے لوگوں کی قربانی جو ہے نا اور ان کی جو مقاومت ہے وہ کسی کے ساتھ میچ نہیں کرنی چاہیے، یہ آسمان ہے مقاومت کا، ٹھیک ہے۔ لہذا لیکن دشمن کی یہ ضرور سازش ہوگی کہ وہ ان ایشوز کو اس کے برابر لا کھڑا کر دے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فلسطین کا ایشو، غزہ کا ایشو، وہ اپنی جگہ ڈومیننٹ پہاڑ کی طرح کھڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن کو اجازت ہو جائے کہ یہاں پر پھر وہ انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں جو وہ کرے، نہیں، ان کی ان پامالیوں کو ضرور بیان ہونا چاہیے۔ یہ میچ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ایک ظلم ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے، اور اس ظلم میں بہت سارے ایلیمنٹ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، کچھ آگاہانہ انوالو ہے، کچھ پھر ایک اور ہوتا ہے آپ کے علاقے کے اوپر یہ جینوسائیڈ ہو گیا، تو یہ کیا کریں گے؟ این ممکن ہے کہ جن کے علاقے کے جینوسائیڈ ہوا ہے، میس کلنگ ہوئی ہے، اب وہ کسی جگہ ری گروپ ہوں گے تو وہ جواب نہیں یہی کریں گے، ایک وشیس سائیکل جو ہے وہ چل جائے گا۔ غزہ یوں نہیں ہے، غزہ میں حق بوسیلہ حق ہے، غزہ میں انہوں نے آپ دیکھیں ہاسٹیجز کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اسرائیل نے، اور کیا سلوک کیا ہے فلسطین نے، وہ اسلامی قوانین کے تحت انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ اس پوری جنگ میں انہوں نے اسلامی قوانین کی حرمت کا خیال رکھا ہے، جنگی قوانین، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ لہذا یہ اس کمپیریزن میں نہیں ہے، لیکن یہ عالمی اجتماعی سازشوں کا ایک بڑا مرکز اس وقت جو ہے وہ سوڈان میں ہے، اور یہاں پر بھی عالمی اجتماعی سازشوں کو ناکام ہونا چاہیے، یہ ایک خواہش ہمیں ضرور بیان کرنی چاہیے اور اس حوالے سے ضرور متوجہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ محترم ناصر چرائی صاحب۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین، آپ ہمارے اس پروگرام کو ہماری ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ ناصر چرائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم معلومات ہمارے ناظرین حاضرین تک پہنچائی، اور جب بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو ہمیں اپڈیٹ اور بہت اتھینٹک معلومات ملتی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔